अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। आज इस्लामाबाद में बहुत गहमा गहमी रही। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ इस्लामाबाद में थे। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनके साथ अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ़ रहमतुल्लाह नबील और नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हनीफ अतमर और निगरान वज़ीर दिफ़ा भी इस्लामाबाद के दौरे पर थे। बहुत अहम ये दौरे हैं दोनों हमसाया ममालिक के, और पाकिस्तान जो पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा है कि जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी। और इसके साथ ही ये खबर भी आई है कि 23 अगस्त को जो सलामती के मुशीर हैं सरताज अजीज़ साहब, वो इंडिया तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वहाँ भी मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं। और इसके साथ ये भी एक ख़बर आज आई है कि जो अफ़गान माफ़ कीजिएगा पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और उसके जो मुजरिम थे उनको आज मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत का ऐलान किया है। और साथ साथ सानिया सफूरा जो कराची में हुआ था उसके भी एक मुजरिम को आज सज़ा सुनाई गई है। तो ये जाहिर कर रहा है पाकिस्तान की कमिटमेंट कि वो ना सिर्फ अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है, बल्कि इस दहशत गर्दी की जंग में तमाम फ्रंट्स पर पाकिस्तान के तमाम जो सरकर्दा लीडरशिप है, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो चाहे फ़ौजी, और वो जो फ़ैसला उन्होंने कुछ महीने पहले किया था उस पेज पर मौजूद हैं अभी भी। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी एक गैर यकीनी की सी कैफियत पैदा हुई है MKM के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के इस्तीफ़ों से, वो ये बात थोड़ी सी तशवीशनाक इसलिए है कि जो मैंने आपको सूरत हाल बताई इंटरनेशनल भी और लोकल भी, दहशत गर्दी के हवाले से भी और इलाकाई ताल्लुकात के हवाले से भी, उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की कितनी ज़रूरत है और क्यों है, उसमें बार बार एक सियासी जमात नाराज़ हो रही है और इस्तीफ़े दे रही है इससे निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए। इसके पीछे क्या वाकई कुछ कुव्वत कार फरमा है जिसकी तरफ बार बार इशारा सोशल मीडिया में भी हो रहा है, ड्राइंग रूम्स में भी हो रहा है, मीडिया के कॉलम्स में भी हो रहा है और प्रोग्राम्स में भी हो रहा है, या ये वाकई कोई ऐसे सीरियस सियासी मसाइल हैं जिसको मौजूदा हुकूमत हल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ा दिया और अब MKM ने इस्तीफ़ा दिया। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में शहरयार आफरीदी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर मियाँ, साबिक सेनेटर तो नहीं कहूँगा अभी, सेनेटर मियाँ अतीक साहब MKM से आपका ताल्लुक़ है, और माइज़ा हमीद जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से खुशामदीद। माइज़ा, आपसे वैसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए, आप खातून हैं इसलिए, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरा ख्याल है पहले अगर दूसरी जमातों से शुरू कर लें ताकि आप सबके जवाब इकट्ठे दे सकें। शहरयार साहब, जो इस वक्त MKM ने इस्तीफ़े दिए हैं, इससे आपकी जमात को खुशी हुई है या आप समझते हैं कि ये बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप लिया MKM ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। अबसार, असल में पार्लियामान के अंदर रहते हुए जो ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है कि अपना रोल प्ले करें, इसमें कोई शक नहीं कि इनके जो भी खदशात हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वाकई बात होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने सोल्यूशन या ऑप्शन नहीं बताया। इन्होंने कहा रेंजर्स को, आर्मी को इन्होंने इनवाइट किया, ठीक, बारहा कहते रहे कि जी कराची में ऑपरेशन होना चाहिए। अब जब ऑपरेशन हो रहा है और साथ में रैलियां निकालते रहे रेंजर और फौज की हक में, ठीक, अब सिचुएशन इस एंड पे आ गई है कि अब ये कहते हैं कि जी हमारे बंदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे 50 बंदे 150 मार दिए, शहीद कर दिए गए, 150 बंदे हमारे जो हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं, हम पर पर्चे कट रहे हैं। तो सवाल ही उठता है कि आपने इस ऑपरेशन का कहा था, अब जब बंदे पकड़े जा रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी में है, चाहे पीपल्स पार्टी में है, चाहे PTI में, अक्रॉस द बोर्ड जो भी लोग जो सबवर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो कानून के हत्थे चढ़ेंगे और उनको सजाएं भी देनी चाहिए। अब इनकी एक समझ हमें नहीं आ रही कि पार्लियामान में अंदर इन्होंने लोगों को कन्विंस करना था, हुकूमत को कन्विंस करना था, ट्रेजरी बेंचेस को और हम सबको, उसमें ये नाकाम रहे। इस्तीफे जो है इनका, ये मेरे ख्याल में इमेच्योर अप्रोच है, ठीक, और इनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने अंदर जो रैंक्स के अंदर जो सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है, और साथ ही साथ इल्ताफ हुसैन साहब को एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये
کہ پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے ٹھیک چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو, بڑی آپ نے اس پہ دوسری بات نہیں ہونی صرف ایک مختصر جواب دے دیں کہ خوش ہیں یا نہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں, یہ بڑی چیز ہے بس بات. لیکن سینیٹر صاحب, میں تو آپ کو سینیٹر کہوں گا, آپ کا استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں ہوا. کتنی اچھی سادہ بات کی ہے, آپ کے بہت بڑے حریف ہیں یہ ہر جگہ پہ, یہاں قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلی سندھ میں بھی, ہر جگہ انہوں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ نے استعفے دیے ہیں, واپس آئیں, حصہ بنیں. لیکن جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ تو پوری قوم یہ چاہتی ہے. میں ایک بات کہتا ہوں جی, آپ تھوڑا سا اس کے محرکات میں چلے جائیں کہ یہ آخری اقدام کیوں اٹھایا گیا. کیا ہم نے یہ آواز پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی؟ میرے بھائی بالکل وہاں بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے کیا اسپیکر صاحب کو متعدد بار لسٹ نہیں دی گئی؟ 170 لوگ لاپتہ ہیں, 40 سے زیادہ جو ہیں وہ ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے ہیں, کئی ہزار لوگوں کو پکڑا گیا ہے, جن میں سے 4000 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے, جن میں سے 700-750 لوگ اس وقت وہ ان کے اس میں ہیں سسٹم میں, اور باقی لوگوں کو چھوڑا جا چکا ہے. ٹھیک, ہمارا یہ کہنا ہے, جیسے ابھی یہ بول رہے تھے کہ بالکل ہمیں یاد ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں, آپریشن سب سے پہلی ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی تھی. ایم کیو ایم نے خود کہا ہم رینجر کے حق میں, افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں نکالتے رہے ہیں, آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ کبھی الطاف بھائی نے اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر نہیں سمجھا. بات صرف یہ ہے, آج آپ کے سامنے کل شام سے جب سے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, جو ہلچل مچی ہوئی ہے, رات 12 بجے تک 1 بجے تک میٹنگیں ہوتی رہی, صبح ارلی مارننگ ناشتے پر آپ نے میٹنگیں استعفے ہوتی دیے اس لیے ہوئی رہی. ہیں؟ میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا پلیز غور کریے, سب کے سامنے ہے پوری قوم کے. کیا یہی چیز 2 دن پہلے نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا یہی چیز کل صبح میں نہیں ہو سکتی تھی؟ کسی نے ہماری بات کو نہیں سنا. کون سا ایسا دروازہ تھا؟ آخری بات, ہم نے کورٹس میں گئے, ہم چیف منسٹر صاحب سے بات کی, ہم نے صوبائی حکومت سے بات کی, ہم نے پرائم منسٹر صاحب تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, لکھ کر چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجا, ہمیں کہیں سے کسی قسم کی کوئی داد رسی ہماری نہیں ہوئی, تب ہم اس اقدام کی طرف گئے. ماجد صاحب, آپ نے ان تمام پوائنٹس کا جواب دینا جو میاں عتیق صاحب نے اٹھائے ہیں, لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق, ان کا رویہ بہت تنقید کی زد میں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے آئے تو وہ آفس میں موجود نہیں تھے, انہوں نے کوئی واضح بات ہی نہیں کی. اب یہاں استعفے جس دن آنے تھے اس سے پہلے انہوں نے ٹی وی پہ ایک بیان دیا صبح کے وقت, جو چل رہا تھا کہ جیسے ہی آئیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے بعد ٹی وی کیمراز کے سامنے وہ بیٹھے استعفے قبول کر رہے ہیں, وہ کہیں گئے بھی نہیں. کیا یہ اسپیکر صاحب جو ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن کیا انہوں نے اس بحران کو بڑھانے میں کوئی عجیب سا کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں, پہلے تو افسار میں علی کی بات جو ہے, جو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے obviously ایک بڑی سوورن اور بہت اوتھینٹک قسم کی پارلیمنٹ ہے, اور اس پہ جو ہے آ کے بات کرنی چاہیے. شکر ہے ان کو یہ ریئلائز ہو گیا آفٹر 1 year آف دھرنا, اور اس کے بعد اسی جعلی پارلیمنٹ کو بار بار جعلی کہہ کے اب ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اچھی بات ہے, انہوں نے مانا ہے. نہیں, میں علی مجھے ایک منٹ, let me put my point across. sorry شہریار. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب ریئلائز یہ ہوا ہے, بیکاز انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے کل, کہ جو ساری پارٹیز کو کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے, اور اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ اگر اپنے اعتراضات جو ہیں وہ ان پہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ عمل درآمد تبھی ہو سکتا ہے جب اس پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی جائے. دوسری بات جو ہے, ابھی ایم کیو ایم کے ممبران کی جو ایشو کی بات ہے, دیکھیں ان کا ایشو جو ہے جب بھی انہوں نے اٹھایا, انٹیریئر منسٹر نے اس کو ایڈریس کیا, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میرا خیال ہے پرسوں یہ ایشو چلا ہے, تو اس وقت بھی چودھری نثار نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, ہم یہ آپریشن نہیں روکیں گے. لیکن ایک منٹ جی, آپریشن جو ہے ہم نہیں روکیں گے, لیکن ہم
اگر ان کو کوئی طریقہ کار پہ ایشو ہے تو ہم ان کی ریزرویشنز دور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیٹ می میک دس ویری کلیئر. اس کے باوجود آپ کی یقین دہانی کے باوجود انہوں نے مستعفی ہو گئے. نہیں ابھی صرف یہ پرائم منسٹر واز آؤٹ آف دا کنٹری. وہ اس ملک ابھی ملک میں نہیں تھے جب انہوں نے استعفے دینے کی ڈیسائیڈ. زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کہ اسپیکر صاحب اتنی جلد بازی کیوں کی انہوں نے. نہیں, میں تیسری بات یہ میں کرنا چاہوں گی کہ جو ہے جب پی ٹی آئی کا ایشو آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے جو بھی ان کے ممبرز تھے جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے ریزگنیشن دی تھی, ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئی تھی. کسی کی بھی نہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس, کیونکہ انہوں نے آ کے ہی ریزگنیشن دی تھی, باقی کسی ممبر نے. چیمبر میں نہیں تھے. افسار صاحب ان کے کوئی ممبر جو شاہ محمود قریشی صاحب سب دے کے گئے, کسی کا نہیں ایکسیپٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جب ان کے کمرے میں کوئی گیا ہی نہیں پی ٹی آئی کا ممبر اور کوئی کسی نے جو ہے اوتھینٹک انڈر پریشر جو ہے اور ان کے ساتھ میں سوال کچھ اور قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے یہ تقریر کر کے گئے ہیں. بہرحال افسار صاحب طریقہ جو تھا پی ٹی آئی کا بالکل غلط تھا, اس کے تو آپ بھی وٹنس ہیں. ان کا موڈ نہیں تھا کوئی بھی استعفے دینے کا, اس لیے پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب نے جلدی کیوں, انہوں نے صبح کیوں بیان دیا. ان کے استعفے آنے سے پہلے ٹی وی پہ ان کا بیان میں نے خود دیکھا, انہوں نے کہا جیسے آئیں گے میں قبول کر لوں گا. اسپیکر صاحب نے لیٹ می جسٹ کلیئرفائی دا فیکٹ کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے اور جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس میں پارلیمنٹ میں ممبرز آتے ہیں استعفیٰ دینے. تو خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر صاحب کو کہا ان سے پوچھے کھڑے کر کے, وہ تو انہوں نے پوچھا نہیں. افسار صاحب وہ قانون کے رائن کے مطابق تھا نا. جب یہ آئے ہیں تو یہ استعفے جو ہیں اسی وقت ایکسیپٹ نہیں ہوتے, انڈر پروسیس ہوتے ہیں. جب پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو تب نوٹیفائی کیا جاتا ہے ممبرز کو کہ ریزگنیشن ہونی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں افسار صاحب لیٹس بی ویری کلیئر نا. آپ ایک انسان کا جو رول ہے اس کو آپ جو ہے وہ گرے میں نہ ڈالیں. انہوں نے انڈر پروسیس لکھا تھا. لوگ بات کر رہے ہیں نا, پوچھنا میں افسار صاحب اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ ایکسیپٹڈ نہیں لکھا تھا, انڈر پروسیس لکھا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کسی جلدی میں نہیں تھے. پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے آج آ کے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کیمراز اندر پہنچے ہوئے ہیں, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, جلدی میں کیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر کیمرے تک پہنچ رہے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی ممبر آ کے استعفیٰ دینے لگتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج ایم کیو ایم کے ممبرز کو ویلکم کیا ہے, کہا ہے کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں اور جو ریزرویشنز ہیں ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک بریک لینا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے پھر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں جو واپس آ کے آپ سب مہمانوں سے پوچھوں گا کہ پچھلے 14 اگست کی رات بھی اس ملک میں ایک سیاسی ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تھی, اور اس دفعہ 14 اگست کی رات بھی ہماری یوم آزادی شروع ہونے والا ہے, اور آج پھر پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے. کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ہر دفعہ پاکستان کی قوم جب یوم آزادی منانے کی تیاری کرتی ہے اس ملک میں کوئی نہ کوئی سیاسی افراتفری پیدا کر دی جاتی ہے؟ اور اسپیکر صاحب کا میں پھر دوبارہ یہ ذکر کروں گا کہ پچھلی دفعہ وہ اپنے کمرے میں موجود بھی نہیں تھے, پی ٹی آئی کے استعفوں کے وقت اس دفعہ موجود بھی تھے, اور انہوں نے صبح کے وقت ٹی وی چینلز کو یہ انٹرویو دیا آن ریکارڈ. انہوں نے کہا کہ میں استعفے قبول کر لوں گا جیسے میرے پاس آئیں گے. اتنی کلیئرٹی پاکستان تحریک انصاف کی دفعہ کیوں نہیں تھی اور ایم کیو ایم کی دفعہ کیوں ہے؟ یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, ان کے دماغ پر بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہریار صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں کچھ بات کر کے گیا تھا کہ دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے لگ رہے ہیں, اپنا وہ پاکستان کی سیاست میں کنٹریبیوٹ کریں, اور وہ اسی لیے ممکن ہوا کہ آپ لوگوں کے استعفے قبول نہیں ہوئے. اگر وہ بھی ہو جاتا تو اس وقت سچویشن اور ہوتی. ساتھ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 2 وزرائے خارجہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے پاکستان میں موجود ہیں آج. ساتھ ایک سیاسی افراتفری پھر پھیلی ہوئی ہے یوم آزادی کے موقع پر. یہ کیا ہے, کیا دنیا کا پیغام دے رہے ہیں؟ ابصار صاحب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہوں. اقوام عالم میں اگر آپ یورپین ہسٹری پڑھ لیں, امریکن ہسٹری پڑھ لیں, تو آپ کو 2-3 چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں کہ پاکستان ایک ٹرانزیشن سے اور سب سے بڑھ کر ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہا ہے. پاکستان میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, مثال کے طور پہ دھرنا ہوا, اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ جوڈیشل کمیشن, الیکٹورل ریفارمز اور وہ الیکشن کی ارریگولیرٹیز. کل کو کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکے گی کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اسی طرح جب ایک پروسیس چلتا ہے, آج ایم کیو ایم کے خدشات ہیں آپریشن کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% صحیح ہے یا 100% غلط ہیں. اس کے زمرے میں جو بھی
چیزیں حل طلب ہیں وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ میں ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ. ٹھیک. اب تیسری چیز, یہ سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اصل چیز ہے گورنمنٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے, گورنمنٹ پالیسیز انیشیٹ کرتی ہیں, ریئیکشن نہیں کرتی. ہو کیا رہے پاکستان میں انفارچونیٹلی کہ اپوزیشن ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. میرے خیال میں یہ جو آج کی پریزنس ہے, ایرانین فورن منسٹر, افغانین فورن منسٹر اور ان کے افغانین انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ آیا ہوا ہے, نائب وزیر خارجہ, نیشنل سیکورٹی چیف. ایبسولوٹلی, میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے. ٹھیک. کیونکہ جو آپ لیکن وہ دیکھیں گے کہ ہم آپس میں لڑ ہی رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے ہم ان کو؟ دیکھیں, آپ یو ایس کانگریس میں چلے جائیں, آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انگلینڈ چلے جائیں, ہر پارلیمان کے اندر پارٹیز چاہے ٹریجری اور اپوزیشن کے بیچ میں ٹسل چلی رہتی ہے, لیکن اس میں ان کے سسٹم کو خطرہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سسٹم خطرے سے باہر نہیں نکلا نا. دیکھیں میری بات سنیں, آج دیکھیں چیف جسٹس کا بیان, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ will act if democracy is threatened. اگر جمہوریت کو خطرہ ہوا تو سپریم کورٹ کاروائی کرے گی. اب یہ کوئی بات ہے تو وہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں ابصار صاحب, ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ خوف میں مبتلا ہو نا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو آپ کبھی بھی اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے. جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوولوشنری پروسیس ہے, 68ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں, قوموں کو دیکھ لیں. آپ فلوریڈا کے 68 انشاءاللہ. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے خائف اور گھبرانے والی چیز نہیں ہے. آپ آرمی کورٹس کے حوالے سے یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سب نے مان لیا. ہم سارے تمام ایکسپیرینسز اور جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس سے لرن کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کمز فرسٹ. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. جو پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے گا وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے استعفے دیے, مختلف سچویشن تھی, 8 مہینے, سال ایک پورا تقریباً وہ قبول ہی نہیں ہوئے. آپ لوگوں کی جو قانونی پوزیشن اس وقت ہو گئی ہے, آپ نہیں سمجھتے آپ کی جماعت بھی ایک بحران میں آ گئی ہے؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھ رہا ہوں ہماری جماعت تو بحران سے باہر آ گئی ہے. باہر آ گئی ہے کیسے؟ آپ کا بھی ایک سوال تھا کہ اسپیکر صاحب نے یا حکومت کے چند لوگ جو یہاں موجود تھے انہوں نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی. انہوں نے اس بات کو شاید مذاق سمجھا. جی, چند لوگوں سے مراد چودھری نثار علی ہیں. چودھری نثار علی بھی اس میں شامل ہیں, باقی اور لوگ بھی تھے. اور کون شامل جو بھی یہ وزراء, کل یہاں خواجہ آصف صاحب وہاں موجود تھے اور جو کافی سارے وزیر وہاں موجود تھے. ٹھیک. جب فاروق ستار بھائی نے یہ جو ریزنز فار ریزیگنیشن ہیں اس کی تقریباً 1.25 گھنٹہ وہاں پر پورے فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر ایک ایک بات وہاں پر اپنی بتائی, جو پرابلمز تھے ہمارے. ٹھیک ہے, آگے اسپیکر صاحب نے اور ان کے لوگوں نے, حکومت والوں نے یہ سمجھا مذاق ہے, انہوں نے کہاں استعفے دینے, کیونکہ ان کو انفارمیشن غلط آئی ہوئی تھی جو آپ پوچھ رہے تھے, وہ میں اب بتاتا ہوں وہ کیا تھی. ان کے کاغذوں میں حکومت کو وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے تو دھڑے بنے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے, ایم کیو ایم ایک ہے ہی نہیں, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایم کیو ایم کے سب لوگ آ جائیں گے استعفے دینے کے لیے. اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ اس غلط اطلاع پر وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ پورے لوگ نہیں آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ان کو ایک غلط فہمی تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں, نہ میرے پاس استعفے آئیں گے, اگر آئیں گے بھی تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ, کیونکہ یہ وہی بات سمجھ رہے تھے جیسے تھوڑا سا پہلے بھی ہوا, جب لاسٹ ٹائم استعفے آئے تو چند لوگ باہر رہ گئے, کچھ لوگوں نے استعفے ٹائم پر نہیں دیے, بٹ ہمارے تمام پروونشل اسمبلی 51, 8 سینیٹرز, 24 نیشنل اسمبلی کے سب کے ایک ساتھ ایک دن استعفے وہاں پر دیے گئے. سو کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایم کیو ایم متحد ہے, آج بھی متحد ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, اور بھی وجوہات کیا ہیں کہ یہاں تک پہنچے. آپ متحد تو ہیں لیکن کیا اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ماجد صاحبہ یہ بتائیے گا, کیا جو موجودہ صورتحال ہے, میں نے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بتایا اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, چائنا دیکھ رہا ہے, امریکہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان, افغانستان, ایران, انڈیا یہ کیسے آگے بڑھتے ہیں, اس وقت پاکستان میں اس سیاسی عدم استحکام کا ہونا آپ کی حکومت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ استعفے دینا کا جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے پچھلے سال سے, یہ ختم کرنا چاہیے. ڈیموکریٹک پروسیس میں بلیو کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کی اسٹرینتھننگ میں بلیو کرنا چاہیے,
اور اگر آپ ہر پوائنٹ پہ آ کے استعفے دیں گے جو ایم کیو ایم پہلے سندھ میں بھی کرتی رہی ایز اے بلیک میلنگ پوائنٹ, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا بلیک میلنگ پوائنٹ اس کو اس طرح یوز نہیں کرنا چاہیے. پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, اگر الیکشنز میں ریگنگ ہوئی تھی تو اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی سولوشن تھی, اور اگر ان کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے, سارے وزراء وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سارا جو ہے وزیر دفاع بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی وہاں ہوتے ہیں, یہ ہر چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں خطے میں اگر دیکھا جائے تو جتنا انٹرنیشنلی پازیٹیو جو امیج پاکستان کی اب جا رہی ہے پہلے کبھی بھی نہیں گئی. اگر 45 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی ہے تو پہلے کبھی نہیں آئی. اگر چائنا ہمیں انویسٹمنٹ دینا چاہتا ہے, ویتنام ہمیں انویسٹمنٹ دینا چاہتا ہے, ہمارے چائنا پاک اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. سو آئی فیل کہ اوور آل اگر ایک پازیٹیو امیج جا رہی ہے تو جو پولیٹیکل پارٹیز اس پروسیس کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں ان کی جو ہے obviously حب الوطنی پہ ڈاؤٹ کرنا. اچھا یہ بتائیے گا مجھے, کیا آپ کی حکومت سے مس ہینڈلنگ نہیں ہوئی؟ آپ نے پی ٹی آئی کے استعفوں کو جس طرح ہینڈل کیا اور جس طرح ایم کیو ایم کے استعفوں کو ہینڈل کیا, اس پہ فرق تو ہے نا؟ دیکھیں میرے بھائی نے بالکل صحیح بات, اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اسپیکر صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, کانسٹیٹیوشنلی آئینی طریقے سے اگر جو بھی ممبر ان کے آفس میں جاتا تو ہی ہیڈ ٹو ایکسپٹ دی ریزگنیشن, لیکن انہوں نے دیکھیں میں پھر بھی کوٹ کروں گی کہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ انڈر پروسیس ہیں, دیر ہیو ناٹ بین ایکسپٹڈ. تو اس کو بڑا کلیئر کر لیں کہ اگر جب آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو آپ نے تو اپنا آئینی حق استعمال کیا, لیکن دیکھیں میں کیونکہ یہ کوئی غیر عالمی بات تو نہیں ہے, یہ تو حق ہے. اگر جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ انڈر پروٹیسٹ, اور ہم نے لکھ کر دیا, اس کی ریزنز بھی دی ہیں بھائی. جب آپ نے استعمال کیا اپنا حق تو پھر اسپیکر کا بھی حق تھا نا کہ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں. ایکسپٹ ہوئے ہی نہیں آپ کے, تو آپ اس بارے میں کنفیوزڈ کیوں ہیں؟ صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا. بریک ایک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے بات کریں گے کہ حق تو ان کا ہے, لیکن یہ حق انہوں نے پی ٹی آئی کی دفعہ استعمال کیوں نہیں کیا. یہ سوال رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہریار آفریدی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ٹھیک دیا گیا؟ دیکھیے جی, یہ پریروگیٹو رولنگ پارٹی کا ہے کہ وہ مولانا صاحب سے, خورشید شاہ صاحب سے, جس سے وہ کام لینا چاہیں, اور پارلیمان کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن ساتھ میں ایم کیو ایم کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کی جو یہ سپیچز الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں, جو پاکستان میں جو ہے نیٹو کی مداخلت کبھی چاہتے ہیں, کبھی ہندوستان سے مدد چاہتے ہیں, پھر پاکستان کے اداروں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یعنی 5 کروڑ بقول ایم کیو ایم کے کہتے ہیں جی ہمارے کم و بیش 5 کروڑ فالوورز ہیں یا سپورٹرز یا پروموٹرز ہیں ایم کیو ایم کے. کیا یہ ان کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کر رہے؟ صحیح ہے. کیا یہ ان کو یہ احساس نہیں دلا رہے کہ آپ خدا نہ خواستہ پاکستانی سیاست میں ہندوستان کے مداخلت کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ آپ سمجھتے کہ ان کا بچگانا بن تھا؟ بچگانا نہیں ہے, اس کو بڑا سیریسلی استعفے دینا. دیکھیں استعفے دینا جو ہے وہ بچگانا, اس لیے ایک طرف تو 187 ٹارگٹ کلرز کی ان سے لسٹ مانگی گئی ہے, جو بندہ ان کا ملتا ہے کنفیشن سولت مرزا سے لے کر. اب مجھے یہ بتائیں فیصل یا مجھے بتائیں, یا تو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یہ کراتی آپریشن وہ کرا رہی ہے رینجرز اور آرمی, جس پہ پاکستان کی تمام لوگوں کا اعتماد ہے, جس کو انہوں نے پہلے بلایا, جس کو انہوں نے انوائٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹارگٹ کلرز کو بچانے کے لیے استعفے دیے ہیں. دیکھیں 187 کی لسٹ, اس سے ٹارگٹ کلرز بچ جائیں گے. دیکھیں بچنے نہیں چاہیے, اور کبھی بھی رینجرز کامپرومائز نہیں کریں. یہ سوال میں نیشنل ایکشن پلان میں کوئی کامپرومائز نہیں. سینیٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیں, بات کیا غلط؟ نیٹو کو دعوت دی انہوں نے, انڈیا کو دعوت دی انہوں نے, را کو انہوں نے کہا, وہ مسلسل فوج رینجرز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ٹارگٹ کلرز کو پکڑ رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہر لیں, میرا سوال پورا سن لیں. پہلی دفعہ 15-20 سال کے بعد کراچی میں 80 ارب روپے کی خریداری ہوئی ہے عید کے موقع پہ. ٹارگٹ کلنگ رک گئی ہے, بھتہ خوری رک گئی ہے,
किडनैपिंग फॉर रैंसम रुक गई है, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है, लोग वहां खुशी से जिंदा रहना शुरू हो गए हैं। तो ये फर्क तो पड़ा है ना, इस पे एतराज क्या आपको? इसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे है, मेरे कारकुनों को कैसे है। सारा मेरे कारकुनों को है। रुक गई आप लोगों की? ना ना, आप ये दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, जरा ये भी सोचिए ना, जो वोटर्स हैं हमारे वहां पर, तमाम 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लाखों वोटर्स जो हमारे हैं, उन सबको, सब खानदानों को इसका फायदा हुआ है। सकून में वो लोग आए हैं। फिर क्या मसला हमने आपका? इसी का कहा था, यही तो बात है। क्या? आप इसको ये कहते हैं, ये 187 की टारगेट किलिंग की लिस्ट की बात आई, ये तो इस तरह किया गया है कि जैसे फारूक सत्तार साहब को जेब में रखकर फिर रहे हैं, फारूक सत्तार साहब लाओ दे दो जी, ये भी निकाल दो, अच्छा, ये भी निकाल दो। कौन कह रहा है? नहीं सर, जवाब देने दीजिए, ये बात नहीं। अच्छा, कौन इसी- कह रहा इसी से है? related सर, कौन कह रहा है? रेंजर कह रही है। 22 साल वहां रहे हैं और 1990 की लिस्ट आज दिखा रहे हैं। ठीक। ये मतलब ये अच्छा, कहां का चलो, इंसाफ है? ये आपका पॉइंट है। एक ये पॉइंट मान लिया मैंने आपका कि Thank you 1990 से very much। रेंजर्स ये यहाँ जायज पे है है, ना? ये जायज बात है, रेंजर्स को मानेंगे। 23-24 साल हो गए हैं जी। और आज वो लिस्ट दी है, ये उनसे पूछना चाहिए, मान ली बात। लेकिन वो लिस्ट में जो लोग हैं, चाहे वो बेकसूर हैं, चाहे वो टारगेट किलर हैं, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन मैं ले, नहीं बेकसूर उनके कह रहा। पकड़े जाने से ये सब क्राइम तो कम हुआ है ना किसी भी वजह से। अबसार साहब, किसने मना किया कि उनको मत पकड़े? तो फिर मसला क्या है? मसला यही तो समझने की बात है। बताएं। 126 लोग पकड़े जाते हैं 90 के ऑपरेशन में से, कितने डिमांडेड थे? 5 लोग। नंबर 1। 100 से ज्यादा लोग उन्होंने 90 दिन के रिमांड के बाद बरी कर दिए। ठीक। ठीक है। ठीक। किस तरीके से उनको पेश किया गया? जैसे जंगी कैदी लेकर जाए जाते मान हैं। लिया। ठीक है जी। मान लीजिए अब जब वो वापस घरों में गए, उनके रिश्तेदार उनको क्या कहेंगे? जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई, जिन यंगस्टर्स हमारे साथियों की, वो कहते हैं जी हमारे कब ठीक है। हमसे कौन होगा? Social problem आपने उनको इतना मलाइन कर मान दिया, लिया। ये मानने की point बात है। है, point क्या है, ऐसा point होना चाहिए नहीं था? होना चाहिए अच्छा, था। अब आ जाते हैं आगे अल्ताफ भाई की तकरीरों पे, हाँ, जरा सुन लीजिएगा। बिल्कुल इस चीज को आप मान लीजिए, कल भी अल्ताफ भाई ने यह कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कौम की या इदारों की, किसी तरह की, किसी इंडिविजुअल की या इदारों की दिल आजारी करूं। लेकिन आप ये देखिए कि उनको कहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। जिन लेकिन- लोगों को अभी 3 दिन पहले हाँ। हमारे हाशिम भाई जो हैं, उनको जिस तरह से शहीद किया गया, टॉर्चर करके। रेंजर्स ने मजम्मत भी की और बयान भी दिया। सर, खाली मजम्मत में मैं तो खुश होऊंगा ना, उनके कातलों को भी पकड़ के लाएं। हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, ये बात भी आपकी ठीक है। जब ये बात भी हमारे ठीक है। टारगेट किलिंग अच्छा, में हजारों साथी हमारे ये मारे बात गए आपकी ठीक हैं, है, ये बात आपकी ठीक है। रेंजर हमारी मदद करे ठीक ना, है, आपकी- मैं तो रेंजर से मदद मांगूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी मदद करें। लेकिन ये जो दावत देते हैं दूसरों को, इस वक्त उन्होंने जो इस्तीफे दिलवाए हैं आपसे, एक तासुर है कि अल्ताफ हुसैन खुद साहब का इस्तीफे दिए। नहीं, मैं- सुन लें, हमने propose ठीक किया है, उनको। अल्ताफ हुसैन साहब का दबाव था आप लोगों पे कोई कि दबाव मेरा साथ, मेरे साथ इत्तेहाद शो करने के लिए आप लोग को इस्तीफे दें। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले परसों शाम 7 बजे लाइव लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर मैंने कहा था, अल्ताफ भाई के सामने प्रपोजल रखी गई है इस्तीफों की, तो मुझे एकदम पूछा गया आप इस्तीफे? मैंने कहा सबसे पहले अच्छा, मैं लेकिन इस्तीफा दूंगा। आप समझते हैं नेटो को दावत देना, रॉ को दावत देना, इंडिया को दावत देना गलत है? गलत है। कंट्री नेटो को नहीं बुलाता। पूछा है गलत है कि नहीं? आप ये बात समझिए। पाकिस्तान नहीं, मेरी बात पहले एक चीज और समझ ये तो लीजिए। बात- सर, आप मेरी- पाकिस्तान आप मेरी- नेटो को कब बुलाएगा? आप- कह रहे हैं, आप ठीक है। प्लीज, आप नहीं, आप पहले मेरी बात तो म्यूचुअल सुनिए। assured सर, आप destruction मेरी of बात nuclear सुन तो लीजिए, चले, अपनी मैं- बात तो बात है। नेटो को invite करेगा। आप ऐसी सिचुएशन क्यों आने देते हैं? आज सब लोग पीछे अच्छा, आ रहे हैं justify कर रहे हैं ना। आप। नहीं, जस्टिफाई नहीं, आप बात समझे। मैं इन इस्तीफों के साथ भी एक चीज मिला रहा हूँ। एक सेकंड आप बोलिएगा। मैं इन सब इस्तीफों के क्या साथ भी बात कर उसी रहे हैं? बात को मिला रहा हूं। आप बात तो समझिए सर। एक शख्स खुदकशी कैसे? करने चला जा रहा है, वो आपको पहले कह रहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे अगर आप अपने उसके मसाइल सर हैं पे ना, हाथ आप रखोगे, किसी हराम है मिले- इस्लाम में। नहीं, आप नहीं, किसी हराम भाई है। इसको रोके ना, अच्छा, चलिए, ठीक। उसको किसी समझाए। हराम है। कल क्यों किसी ने आप नहीं नेटो रोका? को कैसे invite कल कर सकते हैं? इस्तीफे जो देते खुदकुशी हुए कर- क्यों नहीं हिंदुस्तान को रोका? कैसे जो invite कर सकते हैं? जुल्म हो रहे हैं अच्छा, कराची सुन में, लें, उनको समझा सुन जाए। लें, जी, सुन जी लें, बताइए। जो बंदा खुदकुशी करने जा रहा है वो मासूम हो तो ठीक है, लेकिन इतने जराइम का रिकॉर्ड, जराइम वाले इल्जामात, तो ये बात कौन ऐसे- और ये नहीं है। 5 बंदे जो क्यों मिलते जराइम हैं? वाले आप हैं, justify कर रहे हैं। नहीं मिले, आप अंदर से justify नहीं कर रहे मिले, हैं। आपने खुद कहा- अंदर से नहीं मिले, भागे हुए जा रहे अच्छा, थे चलिए, वहां पर आप भाई। जस्टिफाई कर रहे हैं नेटो को दावत देना। नहीं, फिर आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं बात। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ ये समझिए कि ये सही यहां है, ये तक गलत। क्यों गए। सही है, गलत। नहीं, ये यहां तक सही क्यों है, ये गए, गलत मैं है। और बात पे जा रहा सही है, हूं। ये गलत है। मैं तो कहूंगा उनका अपना एक विजन है, उन्होंने जो किनका वजह विजन? है। यस,
جو بات ہے رॉ کے آپ ساتھ یہ سمجھیں یہ کیوں ایسا یہاں تک جاتے کیوں ہیں ٹھیک یہ جہاں تک کیوں جاتے ہیں بت پرستی ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اللہ کا واسطہ ہے؟ آپ نیٹو کو کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ہندوستان کو کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے انوائٹ نہیں کیا، ہم نے انوائٹ نہیں کیا، یہ تو بات ہے، ہم نے انوائٹ نہیں کیا، ہم نے صرف اپنے مسائل جو فلور پر کھڑے ہو کر ہندوستان آواز سے کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں خدا کا واسطہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آج جو سب لوگ بھاگ رہے ہیں کل کیوں نہیں بھاگے؟ پرسوں کیوں نہیں بھاگے؟ آپ 4 دن پہلے کیوں نہیں بھاگے؟ آپ بغاوت کر رہے ہو حکومت آپ کے کہنے سے نہیں، آپ مجھتے یہ غلط بات ہے پھر ایسا لگتا ہی ہے۔ مائدہ صاحبہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک ہمیں پہنچا دیا گیا جہاں پہ ہم نیٹو را اور انڈیا کی مدد مانگ رہے ہیں، یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ٹریزن میں آتا ہے۔ آپ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے دشمن ممالک کو کہیں گے ہمیں آکے بچائیں؟ دیکھیں ایک بات کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا، پچھلے 10 سال سے جتنا امن کراچی میں آیا ہے، پچھلے 2 سال میں آیا ہے، اتنا جو ہے پہلے پچھلے 10 سال میں کبھی نہیں آیا۔ دیکھیں میری بات سن لیں، میں نے آپ کو بھائی انٹرپٹ نہیں کیا آدھا گھنٹہ، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیں کہ 2 سال میں امن آیا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ آرام سے وہاں پہ ایک تو اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے اور امن اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ جا کے خود میڈیا کسی سے بات کر کے دیکھیں ایک عام انسان سے، جب یہ عام انسان کے نمائندے ہیں تو پھر ان کو کیا ایشو ہے جب عام انسان کو امن اور سکون مل رہا ہے اور ان کو جو ہے بھتہ خوری سے جو ہے وہ سیفٹی مل رہی ہے، تو پھر یہ اس طرح کی بات، یہ پھر ریزائن کیوں کر رہے ہیں؟ ریزائن تو آپ تب کریں جب آپ کے لوگوں کو تحفظ نہیں مل رہا، آپ کے لوگوں کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے۔ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے لیڈر غیر قسم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں جو آپ لوگ اون نہ کر سکیں، آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں، تو ایٹ لیسٹ یہ تو ایڈمٹ کریں کہ ایسی سٹیٹمنٹس تو نہ دیں جس سے پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہے تھریٹ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو حکومت کا فرض ہے نا کہ سیاسی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، کہ سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اگر کوئی پارٹی ناراض ہے، غلط بات بھی کر رہی ہے، جیسے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ٹائملی، ان کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب لینڈ کیے ہیں کل 7 بجے اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے مفاہمت کا جو ہے ایجنڈا جو ہے سب سے آگے رکھا ہے، موجود نہیں ہوں گے، نہیں آپ نے پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل